अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज आपसे ज़रा थोड़ी-सी बड़े ही बोझ दिल से कुछ बातें करनी है और वो हमारी हिस्ट्री के हवाले से। आपको मालूम है कि मुसलमानों की जो हिस्ट्री है वो रिप्लीट है, जिसमें गद्दार जो थे उन्होंने अंदर से दरवाज़े खोले थे। अब मीर जाफ़र, मीर सादिक का नाम भी आपको याद होगा। आपको पूरी जो हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो कई जगहों पे हमारे जो बड़े-बड़े ज़बरदस्त मार्के थे उसमें गद्दारियाँ हुई और इस तरह मुसलमानों को शिकस्त हुई। फिर आपने देखा कि मुख्तलिफ अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो शकील अफरीदी नामी एक गद्दार था, उसने एक फेक ऑपरेशन जो था वो किया इन अमरीकियों के कहने पे, और उसी के ऑपरेशन का नतीजा निकला कि उसामा बिन लादेन जो था वो बकौल इनके कि उसको मारा गया। तो इस तरह के लोग हैं, ये हमें हर जगह पे मिलते रहते हैं और हम हर जगह पे देखते हैं, और इनका नुकसान ये होता है कि एक बहुत बड़े लेवल पे ये ज़ाती तौर पे तो फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन जो पूरी एक कौम जो जिसको ये डैमेज करते हैं, वो उनके ऊपर फिर सालों और दहाइयाँ लग जाती हैं उनको रिकवर करते-करते। अब देख लेना कि टीपू सुल्तान जो था अभी बहुत देर लड़ सकता था, लेकिन किले के दरवाज़े अंदर से खोल दिए। अभी भी ऐसे ही होता है। अभी भी बहुत सारे लोग तैयार बैठे होते हैं कि उनकी कोई कीमत लगाए और वो अपने आप को बेचें, और फिर उसी तरह मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनकी कीमत लगे। तो यही चीज़ जो है ये आजकल हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में हुई है। अफ़गानिस्तान में पिछले, आपको याद है कि 9/11 के बाद जब ये मामला शुरू हुआ और अटैक्स शुरू हुए और अमेरिकन्स ने यहाँ पे अपनी फ़ौजें उतारी, और एक लेवल पे तो लाख, 1.5 लाख तक भी फ़ौज इनकी चली गई भी थी। ओबामा के दौर में तो ख़ास तौर पे लाख से ऊपर थी, जब अफ़गान सर्ज हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में जो लोग थे, उनको हायर किया हुआ था, जो कि तैयार हो गए अपने आप को बेचने के लिए कि हम आपकी इंटेलिजेंस में आपकी मदद करेंगे। वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस हुए। उनको आप कह लेंगे ट्रांसलेटर्स थे, कुछ इंटरप्रेटर्स थे, कुछ उनके साथ वैसे काम करने वाले थे। तो उन्हीं की बदौलत अमेरिकन्स को ये जो थोड़ी बहुत जो इंग्रेस हुई, फिर उनको कामयाबी मिली, या व्हाटएवर आप जो भी उसको कह लें, कि वो ऑपरेशन लेवल पे जो भी उनको मदद और इस्तेआनत चाहिए थी, वो किसी और ने नहीं प्रोवाइड की, वो खुद अफ़गानों ने प्रोवाइड की। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती होंगी, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ लोगों के मरासले आते होंगे, मुख्तलिफ चीज़ों की बातें आती होंगी। जो ये जो लोग थे, जो हज़ारों की तादाद में जो गद्दार थे, ये उनकी मदद करते थे और उनको बताते थे कि इस बात में ये वो कह रहे हैं, इस टेलीफ़ोन टैप जो आपने किया है उसमें ये कह रहे हैं। तो ये इनकी वजह से आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितने मासूम लोग जो थे, उनकी जानें गईं, कितने घर तबाह हुए, कितने बच्चों की तबाही हुई, कितनी इवन औरतों की इस्मत दरी हुई। तो ये जो चीज़ है, अब वो जो इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स जो हैं, अब वो अमेरिकन्स के लिए तो वो ज़ाहिर है हीरो हैं। अमेरिकन्स के लिए तो उन्होंने बड़ा काम किया है। अब अगर आप इमेजिन करें कि ये लोग ना होते और ये कोऑपरेट ना करते, तो अमेरिकन्स किस हद तक, कितने लोग अमेरिका से लाते, उनको ट्रेन करते, पश्तो सिखाते या कोई और लैंग्वेजेस सिखाते, फ़ारसी या दरी या कोई भी। लेकिन उनको ये काम नहीं करना पड़ा, उनको ये प्लेटर में रखा हुआ मिल गया, क्योंकि अफ़गानियों में से ही हज़ारों की तादाद में लोग अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये तादाद जो है, अगर तो थोड़ी-सी होती, तो मैं कहता चलें कोई बात नहीं। 1-2 होते तो फिर भी बंदा कहता कोई बात नहीं। लेकिन ये हज़ारों की तादाद में, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। अब अमेरिकन्स क्या कह रहे हैं? अमेरिकन्स अब ये कह रहे हैं कि इनको अफ़गानिस्तान से निकाल के तो अमेरिका लेके जाया जाए, और शायद इसी वजह से इन्होंने अपने आप को बेचा भी होगा, क्योंकि ग्रीन कार्ड, ये तो खैर अफ़गान बेचारे, तो इनको तो अभी इतना पता नहीं है। हमारे किसी ब्यूरोक्रेट को देते तो वो पता नहीं क्या से क्या कर देता, या किसी फौज के भी बंदे को। वैसे बाय द वे, वो जो ऑपरेशन हुआ था ओसामा बिन लादेन का, उसमें एक फौज के
جو اعلیٰ افسر تھے وہ بھی اپنے آپ کو بیچ کے تو آج کل وہ امریکہ میں رہتے ہیں. تو یہ ہمارے لوگ تو ویسے ہی ان کی تو جان نکل جاتی ہے جیسے ان کو کوئی کہے گرین کارڈ لے لو یا اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلا دو یونیورسٹی میں بس, یا انٹرنشپ دلوا دو. تو یہ ان کی تو اتنی اوقات ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز نے ایک کیمپین چلائی ہے, لا میکرز نے, اسپیشلی کانگریس مین اور سینیٹرز نے, اور یہ بائی پارٹیزن, یعنی یہ کوئی ریپبلکن یا ڈیموکریٹک ایشو نہیں ہے, یہ بائی پارٹیزن لیول پہ یہ چل رہا ہے, جس میں انہوں نے کہا جی کہ جو ان کے جو ویزاز ہیں انٹرپریٹرز کے اور ٹرانسلیٹرز کے, وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دیے جائیں تاکہ ہم وہاں سے لوگوں کو نکال سکیں, کیونکہ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وڈرا کرنا ہے بائی سپٹمبر 11, جو 9/11 ہوا تھا اس دن والی یاد جو ہے اس کی تعداد کرنے کے لیے, لیکن ہمیں فوری طور پہ ویزاز چاہیے تاکہ ٹائم رن آؤٹ کر رہے اور ہم نے ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بائی پارٹیزن اپروچ ہے, بہت سارے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ویزا پروگرام ہے آپ کا یہ انف نہیں ہے, یہ اس کو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں سے وہاں سے نکالنے کے لیے یہ کام نہیں کر سکے گا, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر 9/11 کی بھی اس کو دیکھیں سپٹمبر 11 کو, تو اس میں کتنے دن رہ گئے ہیں, تقریباً 112-14 دن رہ گئے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو دن جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو ان کا ایک, آپ کو پتہ ہے کہ ان کا پروگرام تھا اسپیشل امیگرینٹ ویزا پروگرام جو کہ انہوں نے شروع کیا تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسپیشل امیگرینٹ ویزا پروگرام ہے, SIV پروگرام, یہ ان اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالنے کے لیے ناکافی ہوگا, اور یہ اتنی جلدی ہم نہیں نکال سکیں گے, اور ان لوگوں کی زندگیاں جو ہے خطرے میں پڑ جائیں گی. تو اب کیا کیا جائے؟ اب وہاں پہ انہوں نے ایک کیمپین چلائی ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی مختلف تجاویز کے اوپر غور کیا جائے, اور خاص طور پہ جو کانگریس مین سیٹ مولٹن ہے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم SIV جو پروگرام ہے اس کو فکس کرتے رہیں, اور ہم اس کو ٹھیک کرتے رہیں, اس کا کوئی نہ کوئی متبادل نکالا جائے اور فوری طور پہ نکالا جائے. یہ ڈیموکریٹ ہیں اور یہ میسیچوسیٹس سے ہیں, اور انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ ہمیں وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کرنا پڑے گا, اور فوری طور پر کرنا پڑے گا, کیونکہ ادروائز ہوگا یہ کہ اگر یہ وہاں پہ رہ گئے تو افغانستان میں جو طالبان ہیں, اگر ان کی حکومت آ گئی تو وہ ان کو ذبح کر دیں گے, وہ ان کو مار دیں گے, ختم کر دیں گے. اچھا, اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ابھی تک اس نے کوئی پلان نہیں دیا, ابھی تک یہ ڈسکشنز چل رہی ہیں, وہ ابھی تک پلان کوئی نہیں آیا. لیکن اس وینسڈے کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سینیٹر جین شاہین جو ہیں, جو کہ نیو ہیمپشر کے جو ڈیموکریٹک سینیٹر ہیں, انہوں نے, اور جونی ارنسٹ, یہ ریپبلکن ہیں آئیووا کے, انہوں نے ایک بائی پارٹیزن لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 20,000 جو ویزاز ہیں ایڈیشنل وہ ہمیں دیے جائیں ان لوگوں کے لیے وہاں سے لانے کے لیے. اور یہ جو میں نے لکھا ہے کہ 70,000, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جا کے کہ 70,000 کیسے ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 20,000 ویزاز ہمیں دیے جائیں. اور ایک اور جو سینیٹر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو ویزاز ہیں یہ ورتھ لیس ہو جائیں گے اگر ہم ان کو نہ نکال سکیں, کیونکہ اگر وہ مر گئے تو پھر ویزا ہم نے کس کو دینا. تو یہ پریشر ڈال رہے ہیں اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر, اور وہ جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے کوئی پلان دیا نہیں ہے. لیکن میں تھوڑا سا اس جو اسپیشل امیگرینٹ ویزا پروگرام ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. یہ 2009 میں شروع ہوا تھا, یہ آج سے کام نہیں شروع ہوا غداری کا, یہ پہلے سے ہی شروع ہوا تھا, اور اسی بنیاد کے اوپر ہوا تھا کہ لوگوں کو انہوں نے لالچ دی تھی کہ آپ ہمیں انفارمیشن دیں گے, ٹرانسلیشنز دیں گے کر کے, انٹرپریٹ کریں گے, تو ہم آپ کو اس پروگرام کے تحت یہاں سے امریکہ لے جائیں گے. تو یہ لوگ تیار ہو گئے. اچھا, اب جن لوگوں نے, افغانوں نے ان کو ہیلپ کیا, ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ کام کرتی رہی, اور اسی بنیاد کے اوپر کام کرتی رہی. اس میں ہوا یہ کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے ایلوکیٹ کیے 26,500 ویزاز. جب سے یہ پروگرام بنا ہے 2009 سے, آپ اندازہ لگائیے, 26,500 ویزاز تو آلریڈی ایشو ہو چکے ہوئے ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا فگر میں آپ کو دے رہا ہوں, اور اگر یہ مزید کرتے ہیں تو یہ تقریباً 40,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ ہو جائیں گے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چونکہ پروگرام آپ کا اتنا جلدی فنکشنل نہیں رہے گا اور نہ یہ پرفارم کر سکے گا, تو اس کا سچویشن, اس میں سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو کسی اور ملک میں لے کے جائیں, جو افغان
غداروں کا ٹولہ ہے ہزاروں کی تعداد میں، ان کو آپ کسی اور ملک میں لے جائیں، دبئی وغیرہ میں یا کویت وغیرہ میں جو ان کے ٹاؤٹس ہیں، وہاں پہ جا کے وہاں پہ ان کی اسکریننگ کریں تاکہ وڈرال سے پہلے پہلے یہ لوگ وہاں سے نکل جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ لینڈنگ ایگریمنٹس کرنے پڑیں گے، تو وہ کیسے کریں گے؟ اس کا پھر انہوں نے ایک اور حل نکالا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ زلمے خلیلزاد کو تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کو اس ٹیوزڈے والے دن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو وہ ریپرزینٹیو ہیں ان کو فارن افیئرس کمیٹی میں بلایا گیا اور ان سے بھی وہاں پہ پوچھا گیا کہ جی آپ نے کیا کیا ابھی تک، کیا پلان ہے آپ کا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، ان کو فوری طور پر آپ کو لانا پڑے گا ورنہ مسئلہ بن جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے یہ فگر دیا کہ جی 18,000 کے قریب ٹرانسلیٹرز ہیں، ان میں انٹرپریٹرز بھی شامل ہیں، اور یہ جو معاملات ہیں ان کو ہم ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک گروپ ہے جس کا نام ہے نو ون لیفٹ بیہائنڈ، اس کے کو فاؤنڈر ہیں میتھیو زیلر. انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ 18,000 جو ٹرانسلیٹرز اور انٹرپریٹرز ہیں ان کی زندگیاں اور ان کے ساتھ فیملیز کی زندگیاں یہ خطرے میں ہیں. اور نارملی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہر آدمی کا جو ایک خاندان ہے اس میں 3-4 لوگ آن ایوریج ہوتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ 2-3 لوگ، اس کے بیوی یا 1-2 بچے جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں ساتھ. تو اگر ان کو شامل کیا جائے تو یہ تعداد جو ہے بن جاتی ہے 70,000. تو 70,000 سے زائد لوگوں کا وہاں سے نکالنا بیفور سپٹمبر 11 وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا. اگر آپ نے وہاں سے ان کو نہ نکالا تو ان کی زندگیاں جو ہے وہ شدید خطرے میں پڑ جائیں گی. اچھا، اب یہ جو زیلر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ان کو آپ روزانہ نکالیں وہاں سے، اور تقریباً آپ 300 فلائٹس آپ کو رن کرنے پڑیں گی، وہاں سے مینج کرنی پڑیں گی، تب جا کے یہ وہاں سے نکل سکیں گے. اور اگر آپ نہیں کرتے، اور جس طرح کی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جولائی 4 کو ڈیڈ لائن چینج کر دی جائے وڈرال کی، تو پھر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزید 7 فلائٹیں روزانہ کی وہاں سے چلانی پڑیں گی، تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا، ایک ریپرزینٹیٹو ہیں، کانگریس مین ہیں مائیکل میکال، یہ ٹیکسس کے، انہوں نے یہ صاف طور پہ یہ کہا ہے جی کہ ہمیں یہ فوری طور پر کرنا پڑے گا، اور کانگریس کی جتنی بھی پاورز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو وہاں سے آپ نکالیں کسی طریقے سے، کیونکہ اس میں ہماری ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے ان کو نہ نکالا تو پوری دنیا میں یہ بات پھیل جائے گی کہ امریکنز کے لیے کام کرنا جو ہے یہ ڈیتھ وارنٹ ہوتا ہے، تو لوگ پھر ہمارے ساتھ کام نہیں کریں گے اور ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور ہمیں بہت ساری مسائل کا شکار ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے جو کام کرتے ہیں لوگ، کانٹریکٹرز ہو جائیں یا سب کانٹریکٹرز ہو جائیں، وہ پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. اچھا، اب اس کا ایک انہوں نے طریقہ، جو میں نے پہلے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کیا نکالا. انہوں نے یہ کہا جی کہ اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا، کسی اور جگہ پلاننگ ایگریمنٹس نہیں ہو سکتے، تو جو گوام کا علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ گوام جو ہے یہ پیسیفک میں، جس کو بحر اوقیانوس ہم کہتے ہیں، وہاں پہ ایک مائکرونیزیا کا ایک ریجن ہے، اس میں یہ ایک امریکن ٹیریٹری ہے. اور یہ اس کی ہسٹری میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ یہ اسپینش اور امریکن وار جب ہوئی تھی تو اس میں 1898 میں یہ وار ہوئی تھی، اور 1999 میں اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا امریکہ نے گوام کے اوپر. اور پھر یہ چلتا رہا، اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار پہ جا کے جب جاپان نے اٹیک کیا امریکہ کے اوپر تو ہوائی وغیرہ میں، تو انہوں نے پھر یہ قبضہ کر لیا اس کے اوپر، گوام کے اوپر. 2-3 سال تک ان کا قبضہ رہا، بڑا انہوں نے ظلم کیا وہاں پہ لوگوں کے ساتھ، لیکن پھر 2 سال کے بعد امریکہ نے واپس لے لیا. یہ وہ ٹیریٹری ہے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایسے کریں کہ گوام میں لے جائیں ان کو، اور وہاں پہ ان کو رکھیں، اور وہاں پہ اسکریننگ وغیرہ کریں. اور بائی دا وے، جب ویتنام وار ہوئی تھی تو اس میں بھی، اس کے بعد بھی جو لوگ وہاں سے نکالے گئے تھے امریکن کے، جو ان کے ویتنامیوں کے خلاف کام کر رہے تھے، امریکنز کے لیے کام کر رہے تھے، ان کو نکال کے پھر گوام میں لے کے جایا گیا تھا، اور وہاں پہ جا کے ان کی اسکریننگ ہوئی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ان افغانیوں کو بھی وہاں سے نکال کے تو آپ وہاں پہ لے کے جائیں تاکہ ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں، کیونکہ اگر یہ ان کو کچھ ہو گیا تو پھر ہماری ریپوٹیشن جو ہے اس کو بہت خطرہ پڑ جائے گا، اور بہت مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہو جائیں گے، اور ہم یہ نہیں افورڈ کرتے کہ یہ ایسا ہو سکے. پر یہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ٹائم از ریئلی رننگ آؤٹ، کیونکہ مسائل جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں. ہم دیکھتے رہیں گے، اس کو فالو کرتے رہیں گے، لیکن افسوس یہی ہے کہ اس طرح کے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور افغانستان کی صورت میں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، پتہ نہیں کتنی زندگیاں بچ جاتی ہیں اگر یہ اس طرح کے کام نہ کرتے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.